अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। आप में से जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, एक ज़माना था कि जब सिर्फ एक चैनल हुआ करता था, कई अशरों तक सिर्फ एक टीवी चैनल हुआ करता था, पीटीवी। तो जाहिर है कि लोग बहुत मजबूर होते थे वो उसी चैनल को देखें। लेकिन फिर यूँ हुआ कि 21वीं सदी जब शुरू हुई तो वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई कि एक चैनल्स के बजाय बहुत ही दर्जनों चैनल्स होते चले गए। जब मीडिया का फैलाव हुआ, चैनल्स का फैलाव हुआ, तो जहाँ मर्द हजरात के लिए रोज़गार के मौके बहुत बढ़े, वहीं ख़वातीन के लिए भी मौके बढ़े। और मुझे लगता है माशाल्लाह से पाकिस्तान में मीडिया का फैलाव देखते हुए और इसमें ख़वातीन की मौजूदगी को देखते हुए कि ख़वातीन ने इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया। और मुझे तो लगता है कि आजकल मीडिया के सीन पर, करंट अफेयर्स पर ख़वातीन माशाल्लाह से छाई हुई हैं। तो इस वक्त मैं आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं और एक माँ भी हैं। नाम अभी नहीं बताऊंगी, पहले ये कि मैं तो हूँ ना कि पुराने वक्तों के लोगों में से हूँ, लेकिन ये माशाल्लाह से मौजूदा वक्त की सहाफ़ी हैं, आसमा शिराज़ी। शुक्रिया आसमा शिराज़ी, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो आसमा ये बताइए कि कैसा लग रहा है आज हॉट सीट पे मैं हूँ और अपना कटहरे में आप बैठी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये यकीन करने की कोशिश अपने आप को दिलवा रही हूँ, यकीन कि मैं आपके सामने, बल्कि मैं उलट बोल रही हूँ, आप मेरे सामने बैठी। नहीं, उसकी वजह ये है कि हमारी जो यादें हैं पीटीवी की, वो हमारे जहनों से निकलती नहीं है, क्योंकि हमने एक ही चैनल देखा और देखते देखते हम बड़े हो गए, जवान हो गए। और जब तो आपकी आवाज़ के साथ और आपकी शख्सियत के साथ एक हमारा एक पूरा एक नॉस्टैल्जिया है, एक माजी और बचपन जुड़ा हुआ है। तो हम तो अपने आप को, मैं तो दोस्तों कोई क्रेडिट नहीं देती इस बात का, क्योंकि एक ही चैनल था तो रिमोट का ज़माना नहीं था। बड़ी अच्छी बात है, वरना आजकल तो बहुत मुश्किल होता है। यही बल्कि मैं पूछने वाली भी हूँ कि आसमा, आजकल तो उनको, नाजरीन को उस पर रखना कि आप प्रोग्राम देखते रहिए, बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत इतना टफ कंपटीशन है, क्योंकि एक वक्त में तकरीबन 25 चैनल्स तो बाकायदा जिसे कहते हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं और ऊपर नीचे आते रहते हैं। एक दो परमानेंट चैनल्स हैं जो नंबर 1 2 पे हैं, अदरवाइज बाकी सारा कंपटीशन सबके लिए बराबर है। और टॉक शोज़ तो मोर देन 50 टॉक शोज़ एक वक्त में, यानी 7 से 12 तक अगर आप देखें तो 10 चैनल्स को अगर आप टॉप पे ले लें तो यानी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है प्रोग्रामों की। तो उसमें ज़ाहिर है कि अपने आप को मार्क करना या मेहनत करना तो एक स्ट्रगल है जो कि इन्वॉल्व होती है। हमें थोड़ा सा एडवांटेज हो गया कि अब हम भी पुराने हो गए कि जब टीवी नया आया तो लोग नहीं थे। तो मैंने भी उस वक्त पहले मैंने पीटीवी ज्वाइन किया। मैं रेडियो से, मैं बचपन से यानी कॉलेज के ज़माने से रेडियो करती थी। फिर जब मैं यही पूछने वाली थी कि ये हादसा कब हुआ या ये बचपन का ख्वाब था सहाफ़त के मैदान में आना? देखिए, जैसे हमारे वालिदैन देखते थे ना, जैसे आप हैं, फिर हमारे बाद इशरत फातिमा आई हैं, आप लोगों के बाद इशरत फातिमा, बल्कि आपकी पेरेंट्स शायद उनका आ गई थी, मेरे सामने आ गई जी। तो इशरत जब आती थी तो मेरे वालिद जो थे वो एक दफ़ा खबरें सुन रहे थे, तो मुझे कहने लगे, मैं डिबेटर थी बहुत अच्छी, तो मैंने कहा प्राइज़ लिया था उस दिन भी, तो मैंने कहा अब्बू को बताया कि प्राइज़ आया, तो कहने लगे भाई मैं तो तब मानूं जब तुम पीटीवी पे खबरें पढ़ो। अब उनके लिए ये उस ज़माने में बड़ा एक वो होता था कि पीटीवी पे खबरें, कि यानी मैं आपको उर्दू को क्या ये कोई चीज़ है, तो मैं मानूं कि आप टीवी पे खबरें पढ़ें। तो मैंने कहा आप परमिशन दे देंगे? तो कहने लगे हाँ दे दूँगा। हालांकि हमारे यहाँ टेलीविज़न रेडियो वगैरह ज़रा कम था, लेकिन कुछ ही दिनों में रेडियो से कहा गया मुझे कि आप, क्योंकि यहाँ मुशायरे वगैरह हम करते थे और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मैं थी और डिबेटिंग में ख़ास करके, तो मुझे कहा गया कि आप एक रेडियो का प्रोग्राम हम करवाना चाह रहे हैं आपसे। तो मैंने अपने वालिद से कहा कि इस तरह, तो कहने लगे बेटा माहौल अच्छा नहीं है, जैसे पेरेंट्स को होता है। तो मैंने कहा आपने तो कहा था कि पीटीवी की में उस पर खबरें पढ़ के सुनाओ, तो अब आप कह रहे हैं कि यही नहीं है। तो फिर वो जो प्रोड्यूसर थी, क्योंकि उनको नए टैलेंट की ज़रूरत थी, तो उन्होंने वो मतलब ये कब की बात है? जी, ये है तकरीबन कोई ये 94 की बात है, 94-5 की बात है। मतलब उस वक्त कॉलेज में थी। ये माहौल था कि वो कहते थे कि पेरेंट्स के माहौल अच्छा नहीं है। और
کیونکہ ہر پیرنٹس کے ایک اپنے خدشات ہوتے ہیں, ہاں. تو وہ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ تھے کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا. تو اب میں تھی بھی بڑی لاڈلی ان کی, تو پھر وہ پروڈیوسر جو تھی فرح شاہد, وہ پتہ نہیں آج کل بھی کہیں باہر ہیں, ریڈیو میں ہوتی تھی, تو وہ آئیں ہمارے گھر. انہوں نے میرے والد سے کہا کہ دیکھیں آپ بالکل بے فکر ہو جائیں انکل, یہ پروگرام کریں گی, اور جو انجینئر ہیں وہ فضا ہیں, وہ بھی ہماری فیملی فرینڈ تھی, تو ہم تو خواتین ہی پروگرام کریں گی, اور تو کوئی ہوگا ہی نہیں. اور وہ انجینئرنگ میں چونکہ پینل سارا وہ کنٹرول کرتی تھی, اور یہ جو تھی وہ پروڈیوسر تھی, اور جو ٹیلی فون کالز لیتی تھی وہ بھی خاتون تھی. تو انہوں نے کہا یہ تو آئیں گی اور 1-2 گھنٹہ انہوں نے تو وہ ایک خدشہ یہ تھا کہ مرد حضرات کے ساتھ کام کرنا تھوڑا سا, ہاں ان کو وہ تھوڑے سے یعنی ریلکٹنٹ تھے کہ بھائی پتہ نہیں باہر جائے گی تو بھی کالج میں ہے, تو اب یہ سوچیے آج کہ جس وقت میں نے جوائن کیا تھا اس وقت کیا حالت ہوگی. پوری ایک وہ لڑائی تھی جو میں نے لڑی تھی اس وقت ٹی وی پر آنے کے لیے. لیکن آسما مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, اس وقت تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو لوگوں سے اتنا رابطہ نہیں ہوتا تھا. اب لوگ لکھتے ہیں فیس بک ٹویٹر پہ اور سب, تو مجھے بہت سی لڑکیاں بچیاں لکھتی ہیں کہ بچیاں تو نہیں, ظاہر ہے ان کی بھی عمر ہوتی ہوگی 20s-30s میں, کہ آپ نے ہمارے لیے راستے کھولے ہیں آپ جیسے لوگوں نے, کیونکہ جب جو امیج آپ لوگوں نے بنایا تو اس کی وجہ سے پھر پیرنٹس تھوڑے سے کہ ہاں اگر یہ ہو سکتی ہیں تو تم کیوں نہیں. تو یہ ہوا ہے کہ بتدریج حالات بہتر ہو رہے ہیں, اور اب پیرنٹس کے وہ جو خدشات ہیں وہ کچھ کم ہوتے جا رہے ہیں. جی کافی زیادہ فرق پڑا ہے, کیونکہ میں جب جیو میں تھی اور رپورٹنگ کر رہی تھی تو ایک دن مجھے یہ کوئی 2003 کی بات ہوگی, مجھے ایک دن فون آیا, تو ایک صاحب تھے کراچی سے بول رہے تھے, نئے موبائل اس وقت شروع ہوئے تھے, تو مجھے کہنے لگے کہ وہ بیٹا میں کراچی سے بول رہا ہوں اور میں یہ میری بیٹیاں ہیں اور میں بہت ایک کنزرویٹو مطلب فیملی ہے ہماری اور میں خود بھی ہوں, لیکن میں جب سے آپ کو دیکھا ہے تو میں نے اپنی بیٹی کو میں نے سوچا ہے کہ میں نے اس کو ٹی وی پہ بھجوانا ہے. اب پتہ نہیں وہ والد کہاں ہوں گے, ان کی بیٹی بنی کچھ نہیں, لیکن مجھے اتنا حوصلہ ملا اس بات سے کہ اس کا مطلب ہے کہ لوگ فالو کر رہے ہیں کہ اچھے گھروں کی لڑکیاں جو کہ جیسے پی ٹی وی میں تھی بہت ساری خواتین تھیں ماشاء اللہ, تو یہ انڈیپینڈنٹ میڈیا کے اندر بھی وہ ہیں, اور وہ سوشل جو ایک بیریئر تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں لوگوں کے, اور وہ ریلکٹنس کم ہو گئی ہے ایک طرح سے, لوگ جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ مائنڈ نہیں کرتے. تو وہ ایک, لیکن وہ زمانہ تھا کہ جب ہم انڈیپینڈنٹ میڈیا چونکہ بالکل نیا تھا پاکستان کے لیے, کنٹرولڈ نہیں تھا, اور ہر چیز, تو ہم باہر جاتے تھے تو ہمارے جو کیمرہ مین کو لوگ زیادہ دیکھ کے بات کر رہے ہوتے تھے ہم سے زیادہ, کہ یار کہ ہم سے کیسے بات کریں گے. تو آسما اس بات کی تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ماشاء اللہ سے میڈیا پہ بہت خواتین ہیں, اینکرز ہیں, صحافی ہیں. اس وہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک پری کانسیپٹ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ صرف اس لیے آ رہی ہیں, جابس کر رہی ہیں کہ وہ ٹائم پاس کرنا چاہ رہی ہیں, شادیاں ہوں گی تو یہ چلی جائیں گی, یا یہ ہے کہ کوئی کپڑے بنانے کی شوقین ہے, کوئی تھوڑے بہت پیسے کمانے کے لیے آ رہی ہیں. یہ ایک عوام میں عمومی طور پر ایک یہ امپریشن عوام میں نہیں صرف بلکہ خود پروفیشنل حضرات میں بھی, حلقوں میں بھی یہ امپریشن ہوا کرتا تھا. کیا اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ اب خواتین صحافیوں کو سنجیدگی سے لیا جانے لگا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب کافی سنجیدگی سے لیا جانے لگا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہی ہیں کہ جتنا سنجیدگی سے لیتے ہیں اور پھر ٹرولنگ کرتے ہیں تو آخر کچھ ہے تو جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہوتے ہیں, یا دھمکیاں دیتے ہیں, یا تھریٹس دیتے ہیں, یا پھر یہ کہ آپ کو ہراساں کرتے ہیں, یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی آواز میں دم ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر پابندیاں لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بالکل سنجیدگی سے اب لیتے ہیں, اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ہے جب میں آئی تھی تو ہم چند خواتین تھی, بلکہ میرا پہلا ٹاک شو جو تھا فیمیل اینکر کے طور پہ وہ پہلی دفعہ میں نے جیو سے پارلیمنٹ کیفیٹیریا کیا تھا, اور پھر میں نے وار پہلی بار کور کی تھی ایز اے فیمیل کورسپونڈنٹ. تو ایک طرح سے 2006 کی لیبنان اسرائیل وار, جس پہ پھر مجھے 2014 میں واشنگٹن میں پیٹر میکلر ایوارڈ بھی دیا گیا تھا, کریج ایوارڈ اینڈ ایتھیکل جرنلزم کا ایوارڈ تھا. تو یہ پھر اب دیکھیے آپ کہ اب یہ وقت ہے کہ ماشاء اللہ 7 سے 12 جو پرائم ٹائم ہے اس پہ خواتین چھائی ہوئی ہیں, اور ہر چینل کے اوپر ہے, اور ان کی ایک اسٹرینتھ ہے. البتہ ایک چھوٹا سا ایک ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے
ابھی بھی جیسے نیوز روم کے اندر انفلوئنس ہے، ڈائریکٹر نیوز کے طور پہ، بورڈ رومز، ہاں ان کے اندر ابھی خواتین کی بہت کمی ہے، اور تو وہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ابھی ٹی وی کو بہت منزلیں طے کرنی ہے کہ صرف پریزنٹرز کے طور پہ، نیوز اینکرز کے طور پہ، یا اینکرز کے طور پہ، یا پولیٹیکل اینکرز کے طور پہ جو ہے وہ اپنا ان کو دیکھیں، بلکہ ڈیسیژن میکنگ میں لے کے آئیں، ان کو نیوز روم کے اندر بااختیار کریں کہ وہ فیصلے کریں، جیسے ایڈیٹوریل کنٹرول ان کے پاس ہو، اور وہ کر سکتی ہیں۔ اچھا یہ بھی ہے آسما کہ ایک جو میں اگر دوسرے بین الاقوامی اداروں سے تھوڑا سا اس کا موازنہ کروں تو ہمارے ہاں کیا وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پہلے رپورٹنگ کرتی ہیں بہت خواتین، پھر جا کر وہ آ کر ہاٹ، جسے کہنا چاہیے نا، ہاٹ سیٹ پہ بیٹھتی ہیں، اینکرز بنتی یا نیوز کاسٹر اس کے بعد بنتے ہیں۔ ہمارے یہاں مجھے لگتا ہے کہ بہت فیلڈ میں ذرا کم ہوتا ہے ان کا تجربہ، اور آ کر وہ ادھر کرسیوں پہ بیٹھ جاتی ہیں، پروگرام کو ایک دم سے اینکرنگ کرنے لگتی ہیں اس کی۔ بالکل ہے، خواتین ہی نہیں بلکہ بہت سارے حضرات بھی ہیں جن کو کہ یعنی صحافت نہیں پتا، انہوں نے نیوز روم میں کام نہیں کیا، ان کو نہیں پتا کہ خبر کیسے بناتے ہیں، جو سب سے ایگزیکٹلی فیلڈ میں نہیں گئے، خبر نیوز گیدرنگ نہیں پتا ان کو، کیونکہ جو انیشل میں نے خود ایز رپورٹر شروع کیا تھا تو میں نے 2 سال پی ٹی وی میں رپورٹنگ کی، اور اس دوران بھی بہت ساری رپورٹیں بنائیں، اور اس میں ڈیسک کی بھی تھی، اس میں باہر جا کے بھی تھیں، الیکشنز کور کیے، ریفرینڈم کور کیا، سب کچھ کیا۔ پھر جب جیو میں آئے تو انڈیپینڈنٹ میڈیا تھا، تو پھر مجھے کہا گیا کہ آپ پروگرامنگ میں آ جائیں، لیکن آئی ریفیوزڈ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں رپورٹنگ کرنا چاہتی تھی اور میں لرن کرنا چاہتی تھی۔ میں نے 7.5 سال جو ہے وہ صرف پارلیمنٹ کور کیا ہے، اچھا، ایز پارلیمنٹری کورسپونڈنٹ، اینڈ دین ظاہر ہے کہ اس دوران الیکشنز بھی کور کیے، یعنی پالیٹکس سے متعلق ہر چیز جو ہے، اکانومی کور کی ہے میرے پاس۔ میں نے کچھ مہینوں کے لیے جو ہے وہ کامرس میری بیٹ تھی، فائننس میری بیٹ رہی۔ اس کا آج فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو آپ کی ڈسک میں فٹ ہو گئی اس وقت، وہ پھر آپ کے کانٹیکٹس بنتے ہیں۔ تو آج بھی ہم ایک ٹیلی فون کال پہ پارلیمنٹ سے اگر کوئی قانون سازی ہے تو ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا آپ انجوائے زیادہ کیا مطلب رپورٹنگ زیادہ اچھی لگتی ہے یا اینکرنگ زیادہ اچھی لگتی ہے؟ آف کورس رپورٹنگ۔ میں نے امریکن الیکشنز کور کیے، انڈین الیکشنز کور کیے، پھر مجھے بہت سارے لوگوں سے بات کرنے کا، ملنے کا اتفاق ہوا، رپورٹ کرنے کا اتفاق ہوا، انٹرویوز کیے، میں نے بال ٹھاکرے کا انٹرویو کیا، میں نے بہت مطلب فلم ستاروں سے لے کے اڈوانی جی کا انٹرویو کیا، ان سب لوگوں کے میں نے انٹرویوز وہاں ہندوستان سے کیے، پھر امریکہ میں بہت سے انٹرویوز کیے، ایز اے رپورٹر جو ہے وہ کام کیا ہو۔ تو جب نیوز میکر سے ملتے ہو آپ تو نیوز نکلوانا کتنا مشکل لگتا ہے؟ اب تو بہت آسان ہو گیا، اچھا، اب تھوڑے بڑے ہو گئے نا تو اب تھوڑا آسان ہو گیا۔ اچھا، اور ٹرسٹ لیول بھی، کیونکہ جو آپ کا سورس ہوتا ہے، جو آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اس کو سب سے زیادہ اس بات پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ آپ اس کا کہیں نام نہیں لیں گے اور آپ اس کو کہیں مینشن نہیں کریں گے، اور دوسرا اس کو یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ وہ جو بتا رہا ہے وہ کہیں چلے گا، یعنی کہیں نہ کہیں اس کا حصہ بنے گا۔ اس میں کچھ مرد اور عورت کا فرق ہے؟ اس میں عورتیں چاہیں تو ان کے لیے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر وہ نہ چاہیں، یعنی بہت سارے ایسے بھی مراحل آئے رپورٹنگ کے دوران کہ جب یعنی ہم اس بات کا فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ کوئی اگر ہمیں چائے کی آفر کر رہا ہے تو پی لیں تو کوئی خبر ہمیں بہت جلدی مل جائے گی، اچھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو ایسا نہیں کیا آف کورس۔ لیکن یہ کہ ود پیسج آف ٹائم جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں خبر اپنی جگہ پہ صحیح چل رہی ہے، اور تو سورس کو اپنے اس کا نام کہیں نہیں ہوتا مگر اس کو سیٹسفیکشن بہت ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو اتنے چینلز کیوں بدلے؟ کیوں اچھی آفرز آ رہی تھیں، اپرچونیٹیز، مواقع بہت زیادہ مل رہے تھے، یا کوئی اور وجہ تھی؟ ہم پہ یہ الزام لگتا ہے کہ ہم نے پیسوں کے لیے ہم شاید کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کرتے، اس میں حرج نہیں ہے، مطلب پروفیشنل ہے تو پیسے بھی چاہیے، ایسی بات تو نہیں ہے کہ نہیں چاہیے، لیکن جہاں پہ لگا کہ اب گرو کرنے کے چانسز کم ہو گئے ہیں تو اس کو بدلا جائے، اور کچھ جگہوں کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ کو ادارے کی پالیسی کے ساتھ آپ نہیں سہمت ہوتے، یا ادارہ آپ کے ساتھ سہمت نہیں ہوتا، جب وہ نہیں ہوتا تو وہ ہمیں فارغ کر دیتے ہیں، تو پھر ہم بھی تو ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کبھی مجھے فارغ تو نہیں کیا گیا، لیکن میں نے خود جو چھوڑے تو وہ اسی بنیاد کے اوپر کہ مجھے لگا کہ میں شاید بہت زیادہ پرفارم نہیں کر پا رہی جو میں کرنا چاہتی ہوں، جو میں کہنا چاہتی ہوں، جو میں بولنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سب ممکن کیسے ہے ایک بچوں کے ساتھ، اور ایک جو ہے ماں
کا رول تو ظاہر ہے اس کو تو آپ کسی صورت پس پش ڈال ہی نہیں سکتے, وہ تو ایک فرائض میں سے ہے. تو جی اصل میں مشکل ہے بہت, بچوں کے ساتھ خاص کر کے بہت مشکل ہے, کیونکہ جو ابتدائی سارے 7-8 سال تھے وہ تو شادی نہیں ہوئی تھی, تو گھر میں آپ صبح بیگ اٹھاتے تھے اور گاڑی کی چابی لیتے تھے اور نکلتے تھے اور رات کو آتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ ایک ہمارے گھر میں میں کہتی ہوں 2 والد محترم جو ہیں وہ موجود ہیں, جو کہ ہر بات پہ نظر رکھتے ہیں کہ میں کب آ رہی ہوں, میں کب جا رہی ہوں. میرے بیٹے خاص تو ان کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو وہ ایسے لگتے ہیں کہ ہمیں ماں باپ نے کبھی پابندیاں نہیں لگائی تھی جو ان کی طرف سے ہیں, کہ آپ ہمیں لینے بھی آئیں گی اور آپ ہمیں سلائیں گی بھی اور آپ ہمارے ساتھ لنچ بھی کریں گی, تو آپ, لیکن ظاہر ہے کہ مینیج کرنا پڑتا ہے. تو میں اپنی جو سوشل لائف ہے اس کو بہت کم جو ہے وہ بہت شارٹ کر دیا ہے, اور میں زیادہ ٹائم جو ہے وہ بچوں کے ساتھ گزارتی ہوں. لیکن یہ کیسے ممکن ہے, مطلب اس میں جب تک جو فیملی آپ کی سپورٹڈ نہ ہو؟ میرا میاں بہت سپورٹیو ہے, ہاں وہ بہت سپورٹیو ہے. مدثر بھی, وہ بھی چونکہ خود بھی صحافی ہے تو اس کو پتا ہے کہ کس طرح سے یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے, تو اس لیے خواتین تو اس کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتی نا, کہ جب تک فیملی سپورٹیو نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک طرح سے پیغام ہے کہ فیملیز کو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیویاں, بہنیں, بیٹیاں پروفیشنل بنیں, تو پھر فیملیز کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس سے میڈیا سے میرا تعلق رہا ہے, اور اس زمانے میں جب بہت ہی ایک طرح سے سادگی تھی نیوز اینکرز میں اور سب, تو لوگ بڑا مقابلہ کرتے ہیں آج کے اینکرز کا اور وہ اس زمانے کے. تھوڑا سا جو ایک گیٹ اپ ہوتا ہے پروفیشنلزم, وہ ابھی تک نہیں آ رہی خواتین میں. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو آپ لوگوں کا زمانہ تھا اس میں ایک تو کوالٹی آف ایجوکیشن بہت زیادہ تھی, اچھی تھی, یعنی کوالٹی ایجوکیشن آپ کے پاس تھی. پھر آپ لوگ ایک پروسیس کے ذریعے آتے تھے, ریڈیو میں اپنے کام کرنا ہے, آواز, تلفظ, لہجہ, سب چیزوں کا ایک. پھر جب آپ ٹی وی پہ آئیں گے تو پھر آپ کی تصویر اور ساتھ میں آواز, لہجہ اور یہ ایڈیشنل چیزیں یہ بھی ہوتی تھیں. اور پھر آپ کے پاس ٹیمز ہوتی تھی, آپ کے پاس کیا بڑے بڑے نام تھے جو کہ آپ کو لائٹنگ کے اور پروڈیوسرز, پروڈکشن کے اندر جو تھے, کانٹینٹ کے لوگ جو تھے, لباس وغیرہ پہ بھی بہت توجہ تھی. ایگزیکٹلی سمپلسٹی کے ساتھ اس طرح سے. لیکن اب دیکھیے اب یہ ہے کہ اتنا ہفتے کے اگر 4 پروگرام کرنے ہیں تو مجھے بتائیے کہ اس کو پھر اس کی کوالٹی کو کیسے آپ نے بیلنس کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ڈیٹیریشن چونکہ پورے معاشرے کے اندر انحطاط ہوا ہے, تو اس انڈسٹری کے اندر بھی پھر چونکہ بہتات بہت زیادہ ہے تو انحطاط بھی اسی حساب سے جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس پہ اب ظاہر ہے کہ توجہ دینے کی ضرورت. تھوڑی سی بھی صاف اردو سن لیں, تھوڑا سا اچھا لہجہ, اچھے کپڑے, پریزنٹیبل تو صرف خواتین ہی نہیں, حضرات بھی, تو لوگ بڑا آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ نہیں اچھا ریلیٹ کرتے ہیں کہ پرانے ٹی وی کے ساتھ یا ریڈیو کے ساتھ جو لوگ وابستہ تھے تو ان کے ساتھ کس طرح سے وہ کیسے ہوتے تھے, تو آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ تو نظر کا سامان ہے, تو آپ کو اچھا بن کے آنا پڑتا ہے. جہاں تک میڈیا کی انڈیپینڈنس کا تعلق ہے اور سینسرشپ کا تعلق ہے, ہمیشہ ختم رہی, ہم تو اس سے گزرتے رہے, ہمیں بڑی اچھی طرح معلوم ہے. اب کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں یا اب بھی بہت ایسے مسائل ہیں جن سے ابھی نمٹنا باقی ہے؟ دیکھیے اب تو بالکل مختلف مسائل ہیں. دیکھیے 72 سال سے پاکستان جو فیس کر رہا ہے وہ تو فیس کر ہی رہا ہے, لیکن جیسے آپ کے زمانے میں نا ایک اوپن ہوتا تھا کہ مارشل لا ہے, آپ نے یہ نہیں کرنا, خبر نہیں دینی, بالکل خبر نکلنی نہیں چاہیے. اب جو ہے وہ پریشرز اور طرح کے آپ نے اور ایوالو کیا ہے ان لوگوں نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ کہ کس طرح سے پابندیاں لگانی ہے. مثلاً یہ کہ آپ سیٹل ہو گیا بالکل. اب وہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں, فار ایگزامپل کچھ آزادیاں, کچھ پابندیاں, کچھ آزادیاں, کچھ دھوپ چھاؤں کا موسم جو ہے وہ میڈیا کے اوپر رہتا ہے, تو کبھی چھاؤں آ جاتی ہے. کنٹرول کرنے والوں کے لیے بھی تو شاید اب مشکل ہو گیا نا, کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتا ہوگا. بالکل نکلتا ہے, اور کہنے والے لوگ بھی ہیں. اور سب سے بڑی بات سوشل میڈیا. جی ہاں, آپ سوشل میڈیا کو تو کنٹرول کر ہی نہیں پاتے. کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے. اور اس کے لیکن وہ بھی غلط فہمی ہے لوگوں کی. اگر اتنے سال 40 سال مارشل لاء میں بھی لوگوں نے کوڑے کھا کے اور کر کے صحافت کو زندہ رکھا ہے اور اپنی قربانیاں دے کے, تو یہ بھی کوئی
وہ مشکل کام ہوگا ان کے لیے کہ وہ لوگوں کو پابند کر سکیں. اچھا بس آخری سوال یہ آسما آپ سے ہی کر سکتی ہوں کہ خواتین بڑی اسٹرگل کے بعد جد و جہد کے بعد ایک جنسی تفریق سے تو لڑ پائی ہیں کامیابی سے، لیکن اب وہ ایک ان کو عمر کی بنیاد پہ تفریق شروع ہو گئی، ایجزم. کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ بہت سینئر اینکر پرسنز ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھٹو کے زمانے کا ذکر کر رہے ہیں، ایوب خان کے زمانے کا ذکر کر رہے ہیں. کوئی نہیں ان سے پوچھ رہا، کوئی نہیں ان سے کہہ رہا کہ بڈھے یہ باتیں نہ کرو. لیکن اگر خواتین مثلا مجھے کئی دفعہ لکھ دیتے ہیں کہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہو اور ایسی باتیں کریں جب انہیں کچھ جلتے ہیں یا کچھ بری لگتی ہے، تو مجھے لگتا ہے ایسے کامنٹس مردوں کو نہیں ملتے. ظاہر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طرح کی ایجزم ہے. بالکل ہے. اب میں دیکھتی ہوں کبھی کبھی، چونکہ ٹرولنگ میں مجھے تو بہت مہربان ہے مجھ پہ تو کرتے ہیں، تو کبھی بڑھیا کے نام سے تو میں ہنس پڑتی ہوں کہ یار یہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، بالکل کرنا چاہیے. ہمیں بالکل ہم اس پہ وہ غمزدہ نہیں ہے. ہماری ایک مجھے جہاز میں خاتون ملی اور وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ آسما شیرازی ہیں. میں نے کہا جی. تو کہیں باہر جا رہی تھی تو انہوں نے کہا میں نے کبھی ٹی وی نہیں دیکھا مگر میں آپ کو سوشل میڈیا پہ فالو کرتی ہوں. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگی میں بالکل آپ کے خلاف تھی کیونکہ آپ جو ہے وہ تنقید کرتی رہتی ہیں ہر وقت اور یہ وہ ساری چیزیں، مگر جب میں نے آپ کو گالیاں پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ ٹھیک کر رہی ہیں. تو اب الٹ اس کا جو ہے نا وہ اثر ہو رہا ہے. تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جو 25 30 کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں اچانک کاپی پیسٹ والے، تو یہ کہاں سے آتے ہیں اور کیا ہے. اچھا ہے بلکہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں. خطابات جو ہم سب لوگوں کو ملتے ہیں کہ لفافہ صحافی اور ایجنٹ، غیر ملکی ایجنٹ اور یہ وغیرہ، وہ اب کچھ کم ہو رہے ہیں. وہ ہو رہے کم، اور اگر نہیں بھی ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا فرینکلی، اس لیے کہ یہ تو سارے فیک لوگ ہیں. تو آپ کتنے نامعلوم لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. تو ان کو اپنا کام کرنے دیں، ان کی ڈیوٹی ہے، روزگار ہے ہمارا. اور پھر سچ تو سامنے آ کر رہتا ہے، چاہے جو مرضی کر لیجیے. بہت شکریہ آسما. تھینک یو سو مچ.